बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस बुरी ख़बर को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर कोई उसको देख रहा है और भुगत रहा है कि कोरोना का वबा पाकिस्तान में काबू से बाहर होता जा रहा है। एक तरफ मुतासरीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और दूसरी तरफ उसके नतीजे में हलाकतों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तसर अल्फाज में वही हुआ जिसका ख़दशा हमारे डॉक्टरों ने ज़ाहिर किया था। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी दुनिया के ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के ममालिक हैं, वो इस वबा से कैसे निमट रहे हैं। क्या उन्होंने भी लॉकडाउन ही का तरीक़ा अपना लिया है या कि नहीं, इसके सिवा भी कोई तरीक़ा किसी मुल्क ने ईजाद कर लिया है या उसको अपना दिया है। हम आपको कनाडा, जर्मनी, जापान, बरतानिया, स्पेन, सऊदी अरब, इटली, अमेरिका और रूस बारी बारी ले जाएंगे और वहाँ पे अपने नुमाइंदों से आपको बताएंगे मुमताज़ सहाफ़ियों के ज़रिए कि किस हुकूमत ने क्या गलती की और कौन सी हुकूमत इसको हैंडल करने के लिए क्या तरीक़ा अपना रही है। तो सबसे पहले कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बदर मुनीर चौधरी साहब, जो कि जियो के नुमाइंदे हैं, मुमताज़ सहाफ़ी हैं। इरफ़ान आफ्ताब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जर्मनी से, मुमताज़ सहाफ़ी हैं वहाँ के और जियो के नुमाइंदे हैं। और इरफ़ान सिद्दीकी साहब हमें जापान से ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बदर मुनीर चौधरी साहब, आप बताइए कि कनाडा की हुकूमत ने क्या तरीक़ा इख्तियार किया, कोरोना हैंडल करने के लिए लॉकडाउन किया, कुछ और किया? जी साफ़ी साहब, एक तो यहाँ पे ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो यहाँ जस्टिन ट्रूडो की अहलिया को कोरोना हुआ, तो जो सारा कनाडा था वो एक तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार हो गया। और फिर जो इक़दामात थे वो इस हद तक बेहतर अंदाज में किए गए। लोगों से जब ये कहा गया कि वो घरों में महसूर हों, तो उनको $2000 पर पर्सन जो जॉबलेस हुआ उसको दिए गए। और अगर एक घर में 2 या 4 अफराद हैं, वो हर शख्स को $2000 दिए गए। तो अगर 4 अफराद एक घर में हो तो $8000 एक महीने के मिल जाएं, तो लोगों ने सुकून से घरों के अंदर रहकर अपने आप को ये महसूर लॉकडाउन रखा। कितने अरसे रहा और कितने अरसे लोगों को घरों में महसूर रखा गया? अभी तक लॉकडाउन है, ग्रेजुअली खत्म हो कितना रहा अरसा है। हो गया लॉकडाउन अभी को? आप समझे 3 महीने जो है वो उससे जायद हो चुके हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या पॉलिटिकल फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे और मेडिकल फ्रंट पे खुसूसन हुकूमत ने क्या इक़दामात किए? साफ़ी साहब, एक तो हॉस्पिटल्स का उन्होंने ख़ास तौर पर बहुत बेहतर अंदाज में उसको कवर किया। विजिटर की कोई इजाज़त नहीं दी गई, वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिश्तेदार हों, यहाँ पे किसी विजिटर की हॉस्पिटल में कोई इजाज़त नहीं थी। और दूसरा जो ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे सूबों में और वफाकी सतह पे मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमतें हैं। जैसे और जो सबसे बड़ा सूबा है ओंटारियो में, यहाँ पर कंजर्वेटिव की हुकूमत है और फेडरल में लिबरल पार्टी की हुकूमत है। और कोरोना से पहले उन दोनों जो लीडरान थे, जस्टिन ट्रूडो और यहाँ के प्रीमियर डग फोर्ड, को बहुत ज़्यादा उनकी बनती नहीं थी। लेकिन जो ही कोरोना आया है, डेली वो फ़ोन पे बात करते हैं, वो एक पेज पे हैं। और इसी तरह जितनी भी हुकूमतें सूबों की हैं, वो वफाक के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन में हैं और आपस में एक पेज पर यानी काम जो कर सियासी रही हैं। मुखासमतें थी पहले की दुश्मनियाँ, वो सारी एक तरफ रख दी हैं। वो मेरे ख्याल में चंद लम्हों में खत्म हो गई। और उन्होंने जो भी काम किया, चूंकि ग्रांट आती है फेडरेशन से सूबों की तरफ, तो उन्होंने ग्रांट्स जारी की हैं सूबों को। और सूबे जो हैं वो फेडरल जो भी डायरेक्शन जारी करते हैं वो उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। और जो वो कहते हैं साफी साहब, उस पर अमल करते हैं। जॉन टोरी जो मेयर हैं टोरंटो के, जब वो सिर्फ देखने के लिए कि कहीं बीच पे लोग मौजूद तो नहीं हैं, तो मीडिया वहां पे पहुंच गया और उनकी खासी पूछगिछ की गई कि आप यहाँ पर देखने के लिए भी क्यों आए हैं। अगर जस्टिन ट्रूडो ब्लैक लाइव्स मैटर
کی ریلی میں آئے ہیں, انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا, اس کے باوجود قوم کو جواب دینا پڑا ہے ان کو کہ وہ اس ریلی میں بھی کیوں آئے ہیں اور سوشل ڈسٹنس کا ان کی سیکورٹی نے کیوں خیال نہیں رکھا. یہاں پہ جو بھی حکومت ڈائریکشن جاری کرتی ہے سب سے پہلے اس نے خود عمل کرنا ہے, اس کے بعد لوگوں کو کہنا ہے. اچھا عرفان آفتاب صاحب, جرمنی بھی بہت زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے, تو جرمنی کی حکومت نے کیا اسٹریٹجی اپنائی, لاک ڈاؤن کی یا کچھ اور؟ صافی صاحب, جرمنی میں آپ کو علم ہوگا یقیناً کہ ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پر کووڈ-19 کے جو آؤٹ بریک تھی اس کے بعد جو شرح اموات ہے نا وہ بہت کم رہے ہیں. اگر میں آپ کو تھوڑا سا بس آج کا اگر میں آپ کو بتاؤں جو اعداد و شمار ہے, تقریباً اب تک 1,87,000 جو کیسز ہے نا اس کی تصدیق ہوئی ہے. لیکن اس میں اچھی بات یہ کہ 1,72,000 سے زائد افراد جو ہے نا دوبارہ صحتیاب ہوئے ہیں. تقریباً افسوس کی بات یہ ہے کہ 8,000 سے زائد اموات بھی یہاں ہوئی ہیں. اب جہاں تک اسٹریٹجی کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ سلسلہ یورپ کی طرف کورونا کی جو آمد تھی وہ فیبروری کے اینڈ میں شروع ہوئی تھی, اٹلی اسپین کے طرف سے وہ تیار تھا. تو اس دوران جرمنی نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح یہ وبا پھیل رہی ہے تو فوراً تیاریاں شروع کر لی تھی. تو مارچ کے آغاز میں یہاں پر جو ہے پہلا لاک ڈاؤن کی صورت میں چانسلر مرکل نے اعلان کیا تھا. اس سے قبل یہاں پر بھی اسی طرح جیسے ہمارے ساتھی نے ذکر کیا کہ وفاق اور صوبائی کی جو حکومتیں ہیں وہ الگ طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی. پہلے صوبائی سطح پر سارے معاملوں کو حل کیا جا رہا تھا, لیکن جب چانسلر مرکل وفاقی سطح پر انہوں نے دیکھا کہ یہ آؤٹ بریک زیادہ ہو رہی ہے, اب قابو سے باہر ہو رہا ہے, تو انہوں نے پھر وہ ڈسائسو لیڈرشپ کا جو کردار ہے نا وہ ادا کیا. انہوں نے تمام صوبائی وزیروں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا آن لائن لنک پہ. پھر دوسرا جو ماہرین ہیں, طبی ماہرین ہیں, ان کو ساتھ ملایا, پھر ڈفرینٹ سیکٹرز کے لوگ ملائے. پھر وہ سامنے آئی مارچ کے آغاز میں, غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں مارچ کے آغاز میں انہوں نے آ کے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا. اس میں ان کا رول جو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ہم 2 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کے لیے جا رہے ہیں یا یہ ہمیں کرنا ہے. انہوں نے بڑا سمپلیفائی طریقے سے بتایا کہ دیکھیں یہ ایک عالمی وبا ہے, اس وائرس کا ابھی تک کوئی ویکسین موجود نہیں ہے. اگر ویکسین موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہمیں اس کا مقابلہ الگ طریقے سے کرنا ہے. وہ مقابلہ کیا ہے؟ وہ ظاہر سوشل ڈسٹینسنگ ہے, لاک ڈاؤن ہے, ڈفرینٹ سیفٹی میجرز ہیں. تو انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا, عوام کے لیے بڑا آسان کر دیا. کتنا عرصہ کیا لاک ڈاؤن جرمن کی حکومت نے؟ دیکھیں تقریباً اب 3 مہینے ہو چکے ہیں. اب منڈے سے یہاں پر جو ہے اب تو بہت زیادہ نرمی ہو گئی ہے. 15 تاریخ سے ٹریول ریسٹرکشنز بھی ختم ہو رہی ہیں ود ان یورپ. جو سفری پابندیاں تھی, 3 مہینے تو مکمل لاک ڈاؤن رہا, اور اب اس کو جب گراف نیچے آ گیا ہے تو گریجولی اس کو ریلیکس کیا جا رہا ہے, ایک دم نہیں. بالکل گریجولی ریلیکس کیا جا رہا ہے. اور 3 مہینے بھی جو لاک ڈاؤن ہے نا وہ 2 ہفتے کے اس پہ ہے کہ دیکھیں 10-15 دن کی ایک اسٹریٹجی تھی. پھر انہوں نے اس میں یہ بڑا واضح کہا تھا کہ اگر گراف نیچے آئے گا تو ہم ڈفرینٹ میجرز لیں گے, اگر اوپر جائے گا. اپریل کا جو مہینہ تھا بہت زیادہ کیسز تھے, تو اسی طرح وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کے ڈیسیجن لے رہے تھے تاکہ ایک وہ عوام میں جو ایک دم سے خوف آ جاتا ہے نا وہ بھی نہیں آیا. اور یقین کریں کہ لوگوں نے بڑا رسپونڈ کیا حکومت کو. اس کی وجہ یہی تھی کہ لیڈرشپ کا جو رول تھا نا انہوں نے وہ ٹرسٹ لیا, عوام کا حاصل کیا اور عوام نے ساتھ دیا. تو گریجولی وہ چیزیں جو ہے وہ گراف جو ہے کرو جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. جی یہ تو یورپ کا معاملہ تھا. ہم ذرا دنیا کے دوسرے کونے پہ چلتے ہیں, جاپان میں. عرفان صدیقی صاحب, جاپان کی حکومت یقیناً ہیلتھ کے حوالے سے بڑی سینسٹیو حکومت سمجھی جاتی ہے, نسبتاً لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو جاپان کی حکومت نے کیسے ڈیل کیا اس کو اور کر رہی ہے؟ جی سلیم صافی صاحب, دیکھیے جاپان کی جو عوام ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ لوگ بڑے حساس لوگ ہیں اور سب سے زیادہ خودکشیاں بھی جاپان میں ہوتی ہیں. تو جاپان کی گورنمنٹ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عوام کو اطمینان دلایا کہ آپ لوگ گھر میں رہیں, اور حکومت جو ہے وہ ریاست کا جو کردار ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہوئے آپ کے گھروں تک آپ کو فوڈ, آپ کو فائنینشیل ایڈ آپ کو پہنچائے گی, اور آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. اور آپ کو انہوں نے عوام کو مطمئن کر دیا, جس کے بعد عوام نے بھی بڑا اچھا گورنمنٹ کو رسپانس دیا اور جاپان میں مکمل سناٹا چھا گیا. لوگوں نے گھروں سے کام کرنا شروع کیا, ٹرینیں خالی ہو گئیں, اسٹیشن خالی ہو گئے, ایئرپورٹ خالی ہو گئے. لوگوں نے ٹرینوں کے بجائے اپنی پرسنل گاڑیوں پہ سفر کرنا شروع کیا. کسی بھی دن
जापान गवर्नमेंट ने इमरजेंसी जरूर नाफिज की थी, लेकिन कोई कर्फ्यू या कोई सख्ती आवाम के साथ नहीं की थी कि आप लोगों ने घर पे ही रहना है, लेकिन लोगों ने खुद रिस्पॉन्ड किया और रियासत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को घरों तक एड पहुंचाई। एक आदमी को, हर फर्द को, एक घर में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले जापान गवर्नमेंट ने $1000 फी गज के हिसाब से उनको दिया कि आप लोग अपना जो फूड वगैरह के हवाले से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी थी, छोटी कंपनी, चाहे 3 आदमियों की कंपनी बनी हो, 4 आदमियों की, उनको $20,000 $20,000 का उन्होंने फंड दिया, वो भी जिसे एड कहते हैं, नॉन रिफंडेबल। उसके बाद जो थोड़ी बड़ी कंपनी थी उनको बिलासूद कर्जा $6 लाख तक का बिलासूद कर्जा दिया ताकि वो कारोबार, बिजनेस जो है वो मेंटेन रहे। तो एक तरफ से हुकूमत ने लोगों को फाइनेंशियली इतना सेटिस्फाई कर दिया कि लोगों ने बाहर निकलना बिल्कुल ही छोड़ दिया। फिर जापान के अपने जो कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है कि लोग वैसे ही एक दूसरे से दूर रह के सलाम दुआ भी करते हैं कि वो 3 फुट 4 फुट के फासले से सामने झुक जाते हैं, लेकिन बाद में मिलाया नहीं जाता। तो अच्छा, लेकिन जापान का एक कल्चर और भी है कि वहाँ हुकूमतें भी बहुत जल्दी तब्दील होती हैं, तो कोई सियासत की गई इस मसले पे? कोई अपोजिशन के लोगों की तरफ से तनकीद या कि नहीं, सियासत से इस चीज़ को बलातर रखा गया? जापान में हुकूमतें एक ही पार्टी की पिछले 50 सालों से हुकूमत है। इसमें प्राइम मिनिस्टर तो जरूर तब्दील हो जाते हैं, डिसॉल्व भी हो जाती है असेंबलियां, लेकिन वही गवर्नमेंट दोबारा आती है, वही पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है और नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इनकी सियासत बिल्कुल, लोगों ने, अपोजिशन ने कुछ ऐसे इशूज पे थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले ये किया कि हर घर में 2-2 मास्क जो है वो प्रोवाइड करने का जो फैसला किया, उस पर उन्होंने कई जो है मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, तो अपोजिशन ने उस पर एतराज किया। फिर जो भी गवर्नमेंट ने कोशिश की फंडिंग के ऊपर, उनके एतराज़ात तो थे, लेकिन एंड ऑफ द डे अवाम को सेहत की सहूलियात पूरी मिलती रहीं और अवाम के लिए जो गवर्नमेंट के फंड से वो जारी होते रहे। इसके बाद आप जापान में जो टोटल कोरोना के जो पेशेंट्स है वो सिर्फ 17,000 तक पहुंचे, जिसमें से 15,500 लोग ठीक भी हो गए, जिसमें से 900 लोग हलाक हुए और अभी सिर्फ 1,000 लोग जो है कोरोना के पेशेंट्स हैं, जबकि रोजाना 15 से 20 केसेस कम होते होते 15 से 20 केसेस तक तादाद पहुंच गई है। और कल से जापान से जो इमरजेंसी का खात्मा हो गया है और बिजनेसेस सारे ओपन कर दिए गए हैं और अब सड़कों पे, पैदल चलने पे, अब जो रौनक थी मार्केट्स के अंदर वो सारी बहाल हो गई। ये कितने अरसा ये पाबंदियां रही टोटल जब आप इसको मिलाते हैं? जी सर, ये जो तकरीबन 2.5 महीने तक का इनकी इमरजेंसी जापान में नाफिज रही है और उसके बाद उस इमरजेंसी के अंदर भी सारी इजाजत थी कारोबार की भी, और कुछ इदारे थे जो मार्केट्स वगैरह बंद की गई थी, जो शॉपिंग मॉल्स थे या होटल्स थे या रेस्टोरेंट थे, उनके लिए अलग गवर्नमेंट ने उनको फंड किया, जो उनको नुकसान हुआ वो भी पूरा किया। लेकिन ये 2.5 महीने तक जो है ना जापान में इमरजेंसी नाफिज रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो आपको बरतानिया, स्पेन, सऊदी अरब, इटली, अमेरिका और रूस भी ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ की हुकूमतों ने कोरोना को किस तरह हैंडल किया और कर रही है और क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं बरतानिया से हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह साहब, स्पेन से मुमताज़ सहाफ़ी हाफिज़ अहमद साहब और सऊदी अरब से जनाब शाहिद नईम साहब। अच्छा हाफिज़ अहमद साहब, स्पेन भी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है, तो स्पेन की हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, लॉकडाउन की या कुछ और हिकमत अमली रही उनकी? जी बहुत शुक्रिया साफी साहब। स्पेन में जनवरी और फरवरी में केसेस आना शुरू हो गए थे, तब तक हुकूमत जो है वो उस तरह से संजीदा नहीं ले रही थी। मार्च के अवाइल में इवन वुमेन मार्च पे दारुल हुकूमत मैड्रिड में इज्तिमा हुआ, खवातीन ने शिरकत की, अपोजिशन की जमातों ने अपने इकट्ठ किए। फिर मार्च के वस्त में वजीर आजम पेड्रो सांचेस को सवाबदीदी इख्तियारात हासिल हैं कि वो मुल्क में 2 हफ्ते की इमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं। उन्होंने वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जब मामलात पेचीदा हो रहे थे, केसेस बढ़ रहे थे, तो 2 हफ्ते की इमरजेंसी का नफाज किया। और जब केसेस मजीद बढ़ते रहे लॉकडाउन के बावजूद, तो उन्हें मजीद 2 हफ्तों के लिए तोसी के लिए पार्लियामान से इजाज़त दरकार थी, जो उन्होंने ली। और फिर यूं बस मार्च से लेके मुख्तलिफ फेजेस में स्पेन जो है वो सख्त तरीन लॉकडाउन से गुजरा है। फिर इसमें 4 मई और 11 मई से मरहलावार नरमी की गई जब केसेस में कमी आना शुरू हुई। और अब सूरत हाल ये है कि 21 जून को ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा,
لیکن 50 انتظامی ڈویژنز میں صورتحال اس وقت بھی مختلف ہے کہ میڈرڈ اور دارالحکومت میں فیز 2 میں لوگ ہیں اور کچھ علاقوں میں فیز 3 میں چلے گئے ہیں، اور 21 جون کے بعد جو مقامی یا علاقائی حکومتیں ہوں گی انہیں اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کووڈ 19 کے اس کرائسس کو نیو نارملٹی میں کس طرح لے کے جاتے ہیں، کہ وہ اپنے علاقوں کی صورتحال اور کیسز کے اعتبار سے وہ طے کر سکیں گے کہ انہیں کون سے اقدامات اٹھانے ہیں تاکہ کیسز کو کم کیا جا سکے۔ یہ جب آپ ٹوٹل کرتے ہیں تو ٹوٹل کتنا عرصہ لاک ڈاؤن رہا، اور اب جب نرمی کی جا رہی ہے تو وہ بھی گریجول کی جا رہی ہے اور ہر مقامی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے حساب سے نرمی یا سختی کرے؟ جی اگر ہم اوور آل دیکھیں تو 13 یا 14 مارچ سے اطلاق ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کا، اور 4 مئی سے فیز 0 میں لوگ گئے ہیں، یعنی کہ مرحلہ وار نرمیاں 4 مئی سے شروع ہوئی ہیں۔ پہلے 6 ہفتے سخت لاک ڈاؤن رہا ہے اور مرکزی حکومت ہی طے کرتی رہی ہے ساری پالیسی۔ اب حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں یا جو خود مختار علاقے ہیں وہ طے کریں گے کہ کیسز کس طرح ہیں، اور انہوں نے اپنے انتظامات خود اٹھانے ہیں، طے کرنا ہے کہ کس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ اگر کیسز زیادہ ہو رہے ہوئے کسی علاقے کو تو اسی علاقے کے لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے گا، نہ کہ پورے ملک کو۔ اب تک تو جو علاقائی آمد و رفت ہے اس پر بھی پابندی رہی ہے، اور بین الاقوامی پابندی بھی ہے، سفری بھی اور بارڈرز بھی بند ہیں۔ ٹھیک، اور یہ جو سیاست عموماً جس طرح ہمارے ہاں کی جاتی ہے، تو کیا اسپین میں بھی اس معاملے پہ کچھ سیاست ہوئی یا ہو رہی ہے یا کہ نہیں؟ حکومت اور اپوزیشن سب اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں؟ جی جب کیسز بڑھ رہے تھے تو ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے کے 2 ہفتے والی جو لاک ڈاؤن ہے اس کے بعد پارلیمان سے اجازت درکار دی تھی۔ اس وقت ساری اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں نے جو اتحاد ہے انہوں نے حمایت کی تھی کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن اس کے ہر 2 ہفتے بعد ایک دفعہ پھر پارلیمان سے اجازت چاہیے ہوتی ہے، پھر اپوزیشن جماعتوں کا رویہ بدلتا رہا، اور آخری دفعہ جب وزیر اعظم نے اس لاک ڈاؤن میں 2 ہفتوں کی توسیع کے لیے اپلائی کیا تو 1 ووٹ سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی، یعنی حکومتی اتحاد ہی اس حق میں تھا کہ مزید لاک ڈاؤن کیا جائے۔ اور اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے درمیان تھوڑا سا معاملہ اس طرح بھی خراب ہو رہا ہے کہ میڈرڈ میں، خاص طور پر جو دارالحکومت میڈرڈ ہے، وہاں پہ جو سینٹرز ہیں بزرگوں کے یا اولڈ ایج جسے ہم کہتے ہیں اولڈ ہوم سینٹرز ہیں، وہاں پر زیادہ تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ جو مرکز میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ دائیں بازو کی جماعتیں پاپولر پارٹی اور سٹیزن پارٹی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ جو دارالحکومت میڈرڈ کا صوبائی حکومتی حلقہ اگر ہم کہیں تو اس میں ان کی حکومت ہے، تو مرکزی حکومت میڈرڈ میں صوبائی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے میڈرڈ کی وہ مرکزی حکومت پہ الزامات عائد کر رہی ہے کہ اس کے ذمہ دار شاید وہ ہیں۔ اچھا مرتضیٰ علی شاہ، اس طرح کا ذرا برطانیہ کی صورتحال جانتے ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب؟ یہ جو برطانیہ میں تو ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی جب بھی معمولی ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو علاج کے لیے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ برطانیہ میں یہ معاملہ اتنا پھیلا کیوں؟ اس میں صافی صاحب جو سب سے بڑی ابھی تک جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو پرائم منسٹر بورس جانسن ہے انہوں نے خود اس پورے جو معاملہ ہے اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ جب یہاں پہ جو مختلف ہیلتھ ایکسپرٹس ان کو وارننگ دے رہے تھے، جو نیشنل ہیلتھ سروس کی جو اسپیشلسٹ تھے اس حوالے سے، جب چائنا میں یہ پورا مسئلہ شروع ہوا اکتوبر نومبر لاسٹ ایئر میں، تو اس کے بعد جو پرائم منسٹر بورس جانسن تھے انہوں نے اس کو بالکل سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، اور جو پوری جو ان کے ساتھ جو کیبنٹ تھی، کیبنٹ کا انہوں نے یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ واحد ملک ایسا ہوگا کہ جہاں پر کورونا کے اثرات نہیں پڑیں گے، لیکن اور یہی وہ اسٹریٹجی تھی کہ اس وقت جب وہ یہاں پر جبکہ چائنا میں کئی ہزار لوگوں کے وہاں ڈیتھس ہو رہی تھی، پرائم منسٹر بورس جانسن نے جو چائنیز نیو ایئر ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں منا رہے تھے، اور وہ اس حوالے سے انہوں نے قطعاً سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ بورس جانسن کو کہا جا رہا تھا کہ وہ ایبسینٹ پرائم منسٹر یعنی غیر حاضر ہے، وہ موجود نہیں ہے اس حوالے سے، اور پھر اچانک جب یہ پورا یہاں پر ایک دم کیسز ہزاروں کے حساب سے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے، تو اس وقت تقریباً 45,000 تک کا فگر ہے جو لوگ ابھی تک مر چکے ہیں، اور یہ اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کی جو پوری جو اسٹریٹجی ہے یہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اگر حکومت مناسب اسٹریٹجی دیتی ہے، اور اس حوالے سے جو موجودہ حکومت کو اس لیے بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے
کہ جو نیشنل ہیلتھ سروس کا سسٹم تو بہت اچھا مفت علاج ہے، لیکن اس حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں جو نیشنل ہیلتھ سروس کے جو فنڈز تھے ان کو کاٹا، اور وہ نظریاتی بنیادوں پر کاٹا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل ہیلتھ سروس کا سٹاف ہے یا نیشنل ہیلتھ سروس جو انسٹیٹیوشن ہے یہ لیبر پارٹی سے زیادہ ایفیلیشن رکھتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے اس کے بارے میں بھی جاننا ہے کہ پھر اسٹریٹجی جب خود بورس جانسن کو بھی لاحق ہو گیا کرونا کا وبا اور انہوں نے سنجیدہ لینا شروع کیا، تو پھر حکومت نے اس کے بعد کیا اسٹریٹجی اپنائی، یہ میں نے آپ سے جاننا ہے۔ لیکن اس وقت سعودی عرب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہد نعیم صاحب۔ شاہد نعیم صاحب، یہ بتائیے کہ سعودی عرب نے کیا حکمت عملی اپنائی کرونا سے متعلق، لاک ڈاؤن کی، کرفیو کی، یا کوئی اور آپشن آپٹ کیا؟ جی ساتھی صاحب، کرونا کے انسداد کے لیے انہوں نے پہلے تو 17 تنظیموں پر، اداروں پر مشتمل ایک ایسی کمیٹی قائم کر دی جو انسداد کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کو روزانہ جائزہ لیتی ہے۔ اسی کی بیس پہ لاک ڈاؤن یا کرفیو کا نفاذ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور جن علاقوں میں کرفیو نفاذ کیے گئے ہیں 24 گھنٹے کے لیے یا 8 گھنٹے کے لیے، جس طرح بھی ہے، لیکن اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، اس پہ لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنایا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانے سے یہ ہوا کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں گھروں میں رہے، اور جو جن کو اجازت دی گئی ہے وہ صرف کرفیو پاس کے ذریعے باہر آ سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے دفاتر بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کام کا بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ دیکھا گیا کہ بڑی بڑی جو مساجد تھیں، مثلا حرمین شریفین، اس کو لاک ڈاؤن کیا گیا، لیکن مسجد نبی کھول دی گئی ایک عرصے کے بعد، لیکن مسجد حرم جو ہے وہ بند ہے اس وقت، اور باقی مساجد جو کھلی ہوئی ہیں، اور ان مساجد کی جو ہے اور بڑے بڑے اداروں کے اور سب کی سینیٹائزنگ بھی کی جا رہی ہے روزانہ کے بیس پہ۔ اچھا، مسجد الحرام یا خانہ کعبہ ابھی بھی عام لوگوں کی عبادت کے لیے بند ہے؟ جی، عام لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بند ہے، صرف وہاں کے اسٹاف، سیکورٹی اسٹاف، صحت عامہ کے جو اسٹاف ہیں وہاں پہ، حج حرمین انتظامیہ کے لوگ ہیں، وہی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ بعض جماعت نماز ہو رہی ہے، 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، 5 وقت کی اذانیں ہو رہی ہیں، یہ سلسلہ وہاں جاری ہے۔ باجماعت نماز جمعہ بھی ہو رہی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، یا کہ ان کو بھی محدود لوگوں کے لیے کچھ SOPs کے ساتھ کھول دیا گیا ہے؟ SOPs کے ساتھ سب جگہ کام ہو رہا ہے، SOPs کے ساتھ یہ کھولا گیا ہے، لیکن 40% نمازیوں کو داخلے کے لیے کہا گیا۔ 40% کے بعد ان کو خود بخود میسج آنے لگتا ہے SMS کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے کہ اب مسجد کے اندر گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ باہر صحن میں نماز پڑھیں۔ تو صحن میں بھی یہ ایک ڈسٹنسنگ کا معاملہ رکھا گیا ہے، اور SOPs کو پوری طرح عمل درآمد کیا گیا اس کے اوپر۔ اس طرح سے وہاں مسجد نبوی کے علاوہ یہ ٹوٹل آپ جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو کتنا عرصہ ہو گیا لاک ڈاؤن کو، کتنے مہینے ہو گئے؟ تقریباً 2.5 مہینے سے پہلے زیادہ ہو گئے۔ اچھا، 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کیا اندازہ ہے، سعودی حکام کیا بتاتے ہیں، اس سال حج کا امکان ہے؟ اور اگر حج ہوگی تو اس میں صرف سعودی لوگ شرکت کر سکیں گے، یا کہ باہر سے بھی لوگوں کو آنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور اس میں بار بار جو مختلف ذرائع سے خبریں مختلف ممالک میں آ رہی ہیں اس پہ کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے۔ جو ادارے یہاں بتا رہے ہیں ان ذرائع سے ہمیں بتایا تھا کہ اب 15 تاریخ کے بعد کسی بات کا حتمی اعلان کریں گے، لیکن اگر اعلان بھی کریں گے تو وہ اس حد تک کہ جو خادم حرمین شریفین کے جو مہمانہ نگرانی دنیا بھر سے آتے تھے ان کے لیے وہ راستہ کھولیں گے آنے کے لیے، اور کچھ کوٹا سسٹم کے مطابق جو ہے وہ آنے دیں گے اور مقامی لوگوں کو، لیکن ان سب چیزوں کو ایک SOPs کے ذریعے وہ اس کو مینیج کریں گے یہاں پر۔ اچھا مرتضی علی شاہ، جب بورس جانسن کو احساس ہو گیا تو اس کے بعد برطانیہ کی حکومت نے کون سی حکمت عملی اپنائی، لاک ڈاؤن کی، اور اب کیا صورتحال ہے؟ جی، لاک ڈاؤن جہاں پر اب تقریباً 70 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور لاک ڈاؤن بہت اسٹرکٹلی اس کو انفورس کیا گیا ہے پورے برطانیہ میں۔ یعنی برطانیہ پچھلے آپ یوں کہہ لیں کہ 70 سے زائد دنوں سے مکمل طور پر بند رہا ہے، مکمل طور پر۔ اس میں صرف بعض سپر مارکیٹس کو اجازت دی گئی کھلنے کی، اور بعض جو ٹرانسپورٹ کے بعض روٹ سے جو وہ کھلے ہوئے تھے، جو اسینشیل جو سروسز تھے ان کے لیے۔ اب جا کر انہوں نے جب کیسز کم ہوئے، چونکہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایک دن میں تقریباً 1200 لوگوں کی ڈیتھس رپورٹ ہوئی تھی، اور اب جا کے جو ڈیتھس کا جو فگر ہے وہ کم ہوا ہے، تقریباً 150-200 روزانہ کی بنیاد پر اب کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔
اور منڈے سے باقاعدہ طور پر یہاں بہت سارے سکولز کھل رہے ہیں، مارکیٹ کھل جائیں گے، صرف ریسٹورینٹس اور وہ جگہ پبز اور کلبز جہاں لوگوں کے جمع ہونے کی یا بیٹھنے کی والی جو جگہ وہ ابھی نہیں کھل رہی. اس کے علاوہ جو باقی جو اکانومی ہے وہ ساری جو اگلے چند گھنٹوں میں اس کو وہ دوبارہ کھول رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو اسٹرکٹ ایس او پیز کے لیے حکومت نے لوگوں کو کہا ہے جو 15 تاریخ سے جو لازمی ہو جائے گا کہ لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے ان کو ماسک پہننا پڑے گا، جرمانے کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ. اور اس حوالے سے جو لوگ ہیں وہ بھی جو حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چونکہ لوگ اس میں یہاں پہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے میڈیا کے ذریعے، اور جس طرح کی جس پیمانے پر ڈیتھس ہوئی ہیں یہاں پر، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ خوفزدہ بھی کیا ہے. لیکن اب حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، اکانومی کو چلانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایس او پیز ہیں اس کے ساتھ اکانومی کو جو پورا اوورآل ملک ہے اس کو دوبارہ کھولا جائے. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو آپ کو روس، امریکہ اور اٹلی لے جائیں گے اور وہ آگاہ کریں گے کہ ان کی حکومتیں کورونا سے کس طریقے سے نمٹ رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک اٹلی، امریکہ اور روس لے جائیں گے. اٹلی سے ہمارے ساتھ ہوں گی ممتاز صحافی عالیہ صلاح الدین صاحبہ، اور امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے استاد سینئر صحافی عظیم میاں صاحب، اور اشتیاق حمدانی صاحب ممتاز صحافی وہ روس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو میاں صاحب سب سے پہلے امریکہ کی حالت بتا دیجئے کہ پہلے تو ٹرمپ صاحب سیریس نہیں تھے، تو جب سیریس ہو گئے تو امریکی حکومت نے کیا لائحہ عمل اپنایا ہوا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، لاک ڈاؤن کا یا کوئی اور طریقہ آزما رہے ہیں؟ سر صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ نہ صرف یہ ہے کہ سیریس نہیں تھے بلکہ ان کے پاس ویژن کی کمی تھی، جس کی وجہ سے کورونا اتنا زیادہ پھیلا کہ 2 ملین افراد آج جو ہیں اس سے متاثر ہیں اور 1,13,000 اموات ہو چکی ہیں. کیونکہ شروع میں انہوں نے کوئی سی احتیاط کی بجائے وہی اپنا ایک رویہ رکھا جو وہ بطور بزنس مین کے رکھتے چلے آئے تھے، جو ان کے افسر تھا. اور پاکستان میں بھی اتفاق کی بات یہی ہے کہ دیکھیے لیڈرشپ جو ہے یہ ویژن کا نام ہے. تو اگر ویژن کی کمی ہے اور عام شہری کی طرح سے حکمرانوں نے بھی سوچنا ہے تو پھر نتائج وہی ہوں گے جو امریکہ میں کورونا کے لیے ہو رہے ہیں اور جو پاکستان کے عوام جو ہے اس وقت کورونا کے ہاتھوں بھگت رہے ہیں. تو صدر ٹرمپ نے جو ہے انہوں نے اپنے طور سے تو اس کو ایک عام معمولی بیماری ہمیشہ قرار دیا اور اس میں سمرساٹ لیتے رہے، متضاد بیانات دیتے رہے اور متضاد قسم کی مطلب دوائیں جو ہیں وہ عوام کو تجویز کرتے رہے، جس کو ماہرین نے مسترد کیا ہے. تو نتیجہ اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 2 ملین امریکی جو ہیں وہ متاثر ہیں، 1,13,000 جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور اب یہ احتجاجی جو مظاہرے وغیرہ ہوئے اس کے بعد میں کہا یہ جا رہا ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید یہ ایک لہر اور آنے والی ہے، جس کے لیے ماہرین نے کہا ہے کہ 4 جولائی تک امکان یہ ہے کہ 1,30,000 اموات ہو جائیں گی یا اموات کی تعداد بڑھ جائے گی. کیوں کہ شروع ہی میں جس وقت پھیلاؤ کا وقت تھا اس وقت اس کو کنٹین کرنا تھا اور اس وقت اس کو کنٹین نہیں کیا، لہٰذا اب جو ہے یہ مختلف ریاستوں میں پھیل چکا ہے. کتنا عرصہ ہوا آپ لوگ لاک ڈاؤن کے شکار ہیں؟ جی کم از کم 3 مہینے تو گیا، مارچ، اپریل اور مئی کے اندر مطلب ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کا شکار رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن پر لوگوں نے، شہریوں نے تو عمل کیا ہے بڑی حد تک، یہ سوائے احتجاجی مظاہروں کے لوگوں نے عمل کیا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے، امریکی حکومت کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ پالیسی متضاد اور اقتدار کے تقاضوں کے لیے اور کیپٹلزم کے تقاضے جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنایا ہے. اور اس میں جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کے عوام نے تمام تر وسائل ہونے کے باوجود کورونا کے اثرات کو بہت بری طرح سے بھگتا ہے. لیکن امریکہ میں تو اسٹیٹس بہت خود مختار بھی ہیں، تو ریاستی حکومتوں نے اس معاملے میں کیا کہ یہی لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائے رکھی اور سب نے لاک ڈاؤن کیا متاثرہ جو ریاستیں تھیں؟ جی بالکل، سب نے لاک ڈاؤن کیا ہے اور مطلب شہری لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، انہوں نے گھروں میں بیٹھے ہیں. حکومت نے ان کو مطلب کہ تھوڑی بہت مالی امداد بھی مطلب کہ جو ہے وہ فراہم کی ہے، جس سے ان کے ہاں آنسو پوچھے ہیں. لیکن یہ کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک علاج ہے کہ بھئی آپ احتیاط کریں.
اور احتیاط کے لیے یہ ہے کہ اب عام شہری یہاں پاکستان جو ہے امریکہ میں جناب وہ KN95 یا 95 ماسک جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستان میں تو وہ ڈاکٹروں کو بھی نصیب نہیں ہے, تو پھر اس کا فرق تو سامنے ہے نا. اچھا عالیہ صلاح الدین صاحبہ, اٹلی ظاہری بات ہے ان ممالک میں شامل ہے کہ جو ہیلتھ کے حوالے سے ہماری حکومت ان کی طرح یا ہمارے عوام کی طرح غیر حساس نہیں ہوتے, بڑے سینسٹیو رہتے ہیں وہاں کے لوگ ہیلتھ سے متعلق, اور وہاں کی حکومتیں بھی. یہ اٹلی اس بری طرح کیوں شکار ہو گیا؟ صافی صاحب, اٹلی جو ہے وہ اس لیے بھی شکار ہو گیا کیونکہ جب پہلا یہاں پیشنٹ ان کو پتا چلا کہ لوکل ٹرانسمیشن کا جب ٹیسٹ ہوا وہ 20 فروری کو پازیٹیو کیس آیا, وہ پہلا یورپین کیس تھا, لیکن ان کو اندازہ یہ نہیں تھا کہ یہ پیشنٹ 1 نہیں ہے, یہ کچھ ڈاکٹرز نے کہا یہ پیشنٹ 200 ہے, یعنی کہ بہت عرصے سے جو وائرس ہے وہ گردش کے اندر ہے, مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ بالکل ہی سچویشن ایسی تھی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول شروع سے ہی تھی. پھر یہاں پہ جو سسٹم ہے, ہیلتھ سسٹم, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت خیال رکھتے ہیں اپنا, اور بڑی لمبی عمر تک ان کی زندگی ہوتی ہے یہاں پہ. جاپان کے بعد یہ دوسرا ملک ہے جہاں اتنی بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان کا پروپورشن پاپولیشن میں بہت زیادہ ہے. اس لیے شاید تھوڑی سی بچت بھی ہو گئی, اور اس لیے شاید تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم نے تھوڑا سا ساتھ دیا. لیکن ایک خاص خطہ ہے لومبردیا کا یہاں پر, جہاں پہ بہت زیادہ وائرس جو ہے اس نے اسٹرائک کیا, وہاں ہیلتھ سسٹم واقعی میں کولیپس کر گیا. وہ بالکل برداشت ہی نہیں کر پایا. ہسپتال جو ہیں وہ خود کنٹامنیٹڈ ہو گئے. جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ کوئی کسی سے نہ ملے. کتنے عرصے لاک ڈاؤن کیا اٹلی کی حکومت نے, اور اب کیا صورتحال ہے؟ اب تو بہت بہتر صورتحال ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ جو لاک ڈاؤن تھا وہ 8 مارچ کو شروع ہوا ایک خاص خطے میں, اس کے بعد 10 مارچ کو پورے ملک میں ہوا, اور 4 مئی سے ہم نے کہا کہ فیز 2 جو ہے وہ شروع ہوا ہے. مگر بڑی نرمی, 2 ہفتے تھوڑی سی نرمیاں ہوئیں, اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد مزید نرمیاں ہوئیں, اور اب جو ہے سچویشن ایسی ہے کہ بس ایک نارمل سی زندگی ہو گئی ہے. اس منڈے سے تو سنیماز بھی کھل رہے ہیں یہاں پہ, لیکن اس کے لیے کوئی شرط ہے لوگوں کے لیے ماسک پہننے کی, سوشل ڈسٹینسنگ کی, وہ چیزیں ابھی تک برقرار ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے. یہاں جو شرطیں ہیں کہ ماسک پہننے کی, کچھ جو ریجنز ہیں یہاں پہ سمجھ لیں 20 صوبے ہیں, تو کچھ صوبوں کے اندر تو ہمیں اگر ہم سڑک پہ بھی چلیں تو ماسک پہننا ضروری ہے. باقی علاقوں کے اندر ایسا ہے کہ صرف اندرون کے علاقے میں یا جہاں بہت زیادہ کراؤڈز ہوں وہاں ماسک پہننا ضروری ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تو ہمیں اب اپنی زندگی گزارنی ہوگی. ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ ویکسینیشن کے وقت تک جاری رہیں گے. اچھا عظیم میاں صاحب, ابھی یہ جو دوسرے مرحلے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے بارے میں یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے اور حکومت اس سے اتفاق کر رہی ہے؟ جی, حکومت اس وقت جو ہے وہ تو دیکھیے احتجاجی مظاہروں اور اس کی وجہ سے, اور دوسری بات کورونا میں جو ہے شروع میں ابتدا میں اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اس وقت ٹرمپ حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پر ہے. خود اس کے اپنے جو ماہرین ڈاکٹر فوچی وغیرہ جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کی رائے سے اور ان کی حکمت عملی سے اپنے آپ کو فاصلے پہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کام نہیں کر رہی, اور اس کے پھیلاؤ کا جو خدشہ ہے. آپ آج کی تازہ اطلاع یہ ہے کہ 19 ریاستوں میں, اب نیو یارک سے باہر 19 ریاستوں میں جو ہے یہ کورونا پھیل رہا ہے, اور ہیوسٹن ٹیکساس کا جو سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اس کو اسپتال میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ہاں میاں صاحب, ویسے تو چین اور رشیا یہی 2 ممالک ہیں جو کسی حد تک امریکہ کے ٹکر کے قابل ہیں. تو روس کی صورتحال جانتے ہیں اشتیاق حمدانی صاحب سے. اشتیاق حمدانی صاحب, یہ بتائیے کہ روس کتنا متاثر ہوا ہے کورونا سے, اور حکومت کس طریقے سے نمٹ رہی ہے؟ لاک ڈاؤن ہی کا آپشن اپنایا ہوا ہے یا کوئی اور حکمت عملی ہے؟ جی صافی صاحب, لاک ڈاؤن جو ہے 9 جون کو ختم ہو گیا ہے. اس کو جزوی طور پہ ختم کیا گیا ہے. ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ شاپس وغیرہ وہ کھول دی گئی ہیں. لوگوں کو باہر جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور روس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہے. اور آج کی تازہ ترین ایک آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ روس نے آج افغانستان کو ایک 5000 کٹس پہ مشتمل وہ کٹس بھیجی ہیں, 5000
افغانستان کو، جو آج افغان گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کی گئی ہیں. تو روس نے ذاتی طور پہ یہاں پہ جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ انہوں نے میڈیسن تیار کر لی ہے، اور اس میڈیسن کی وجہ سے انہوں نے اپنے تمام ہاسپٹلز کے اندر اس کی ڈیلیوری بھی شروع کر دی گئی ہے. اچھا، یہ جو جس میڈیسن کی تیاری کی بات کی گئی تھی تو اس کا انہوں نے استعمال شروع کر دیا ہے، اور استعمال کے کیا مثبت نتائج بھی آ گئے ہیں، اور کتنے % تک وہ ریکور کرتا ہے؟ جی بالکل، اس کے استعمال شروع کر دیا گیا. 3 جون کو، یہ 29 مئی کو وزارت صحت نے پیش کی تھی، اور 3 جون سے اس کو ہاسپٹل کے اندر ڈیلیوری اس کی شروع کر دی گئی ہے. یہاں کی جو لمنوسوف یونیورسٹی ہے اور ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی اور اس کے علاوہ مختلف اداروں نے مل کے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور اس کے مطابق یہ دوا جو ہے کلینیکل وائرس کے خلاف انتہائی مؤثر ثابت ہوئی ہے. اور WHO سے اس کو سرٹیفائی کر دیا گیا ہے یا کہ نہیں؟ اب یہ صرف روسی حکومت کا اقدام ہے؟ جی، یہ روسی حکومت کا اقدام ہے، اور WHO کے ساتھ بھی بالکل یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے ظاہری بات ہے کہ WHO کو انہوں نے اپنے اس میں لیا ہے اعتماد میں، اور ساری چیز ان کو WHO کے علم میں ہے. اور یہ اس وقت تک جو اس کا استعمال ہے تقریباً ماسکو، نووگورود، کیروف، سنٹ پیٹربرگ اور جو جمہوریہ تتارستان ہے، اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور تقریباً شروع میں 60,000 کے قریب اس کی یہ ادویات جو ہے وہ فوری طور پہ تیار کر لی گئی ہیں، اور اس کی جو ضرورت پڑنے پر 20 لاکھ تک یہ تیار کریں گے. 20 لاکھ ادویات. اچھا، شروع میں تو یہ لاک ڈاؤن ہی کا آپشن اپنایا گیا، تو کتنے عرصے لاک ڈاؤن رہا رشیا میں؟ جی، لاک ڈاؤن جو رشیا میں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن جو فیس کیا ہے وہ ماسکو اور سنٹ پیٹرزبرگ کے شہریوں نے فیس کیا ہے. یہ 23 مارچ کو شروع ہوا تھا اور 9 جون کو ختم ہوا ہے. تو اس دوران صرف جن لوگوں کے پاس پرمٹ دیا جاتا تھا پاسز سے، وہ باہر جا سکتے تھے. اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً 4 مہینے کا لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو. 3 ماہ تقریباً اپریل، مئی اور یہ جو جون کی 9 دن، تو تقریباً 2 ماہ اور 20 دن کے لگ بھگ. بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، ایک بات جو آج کے پروگرام میں سامنے آئی، کینیڈا، جرمنی، جاپان، برطانیہ، اسپین، سعودی عرب، اٹلی، امریکہ، روس، ان سب ممالک کا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ شروع میں معاملے کو کسی حد تک کنٹرول میں لانے کے لیے لاک ڈاؤن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا کے جو مختلف بلاکس کے ممالک ہیں، آپ دیکھیں کہ جاپان ہو یا کہ اٹلی ہو، برطانیہ ہو یا کہ روس اور امریکہ ہو، ان سب نے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے ابتدا میں لاک ڈاؤن ہی کی یہ کڑوی گولی استعمال کی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں سے یہ اس وائرس کا آغاز ہوا، یعنی چین سے، تو چین کی حکومت نے بھی پہلے یہی نسخہ اپنایا، کیونکہ بدقسمتی سے ابھی تک اس وائرس کا اس کے سوا کوئی حل نہیں نکلا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے سے بچایا جائے. اور پھیلنے سے بچاؤ کا واحد رستہ لاک ڈاؤن، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک پہننا، ہاتھ دھونا اور دیگر احتیاطی تدابیر ہیں. پاکستان میں بھی جو طبی ماہرین ہیں وہ شروع دن سے لاک ڈاؤن تجویز کرتے رہے، اور پھر جب لاک ڈاؤن ختم ہو رہا تھا تو وہ ہاتھ جوڑ کے رو کے اس کو ختم نہ کرنے کا کہتے رہے. اب یہ ڈاکٹروں کی رائے 100% درست بھی ثابت ہو گئی ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ وبا بڑی شدت سے پھیل گئی ہے، اور اب معاملہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے حکومت اپنے معاشی ماہرین کی بات سنتے ہیں یا کہ پھر ڈاکٹرز کی. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اس وبا سے محفوظ رہیں. جتنے بھی لوگ اس کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کریں اور باقی لوگوں کو اس سے محفوظ رکھیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.